बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर साहब, ग़ुलाम अली साहब, चीफ मिनिस्टर साहब आज़म ख़ान साहब, वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़ियाउल हक़ साहब, एडवाइज़र ऑन हेल्थ आबिद जमील साहब, प्रोफेसर अब्दुल बासित और शमीम सिद्दीकी साहब, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और ये मासूम चेहरे शायद तालिब इल्म बैठे हैं, इनको भी सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज आपने दावत दी और मैं यहाँ आपकी खिदमत में आया हूँ पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि मैं बड़ा ज़िंदगी भर का एक प्रोमोटर हूँ कि एहतियात ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बेहतर है इलाज के मुकाबले में। तो ज़िंदगी भर मैंने इस पर मेहनत की है। तो बहुत अच्छा आपकी जो प्रेजेंटेशंस थी बेइंतहा अहम भी हैं, और उसके साथ साथ एक चीज़ का बुनियादी ज़िक्र, क्योंकि मैं ख़ुद हेल्थ अलाइड फील्ड के साथ रहा हूँ, तो बुनियादी ज़िक्र करूँ कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बावजूद दुनिया भर के अंदर भी रहा कि हम इलाज करना ज़्यादा सिखाते हैं सबको, और उससे बीमारी से बचाव बहुत कम सिखाते हैं। और यही हाल डेंटिस्ट्री का था। तो मैंने एक ट्रीटाइस लिखी चेन्नई में, मैंने पढ़ी भी और बाद में वो इंडिया में किताब की सूरत में भी पब्लिश हुई कि जो ग्रेजुएटिंग डेंटिस्ट है उससे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता था, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उसकी ओरिएंटेशन अपने माशरे के साथ हो। वो सिर्फ दुनिया की तहक़ीक़ इलाज के हवाले से उसको इलाज सिखाकर माशरे में डाल देना, और यकीनन रोज़ी हर शख्स कमाता है, उसके कमाने का हक़ है, मगर वो कैफ़ियत के पूरे माशरे को इस बात से एहतियात से के ऊपर कोई अहमियत न देना और सिर्फ इलाज पर फोकस करना, ये एक गलत ओरिएंटेशन पाकिस्तान में शायद अभी भी किसी हद तक चल रहा है। और मुझे ये भी ताज्जुब हुआ कि दोनों प्रोफेसर साहिबान ने इस बात की निशानदेही भी की, और वो ये निशानदेही की कि इनको डॉक्टर्स को रीट्रेन करना पड़ा है। और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि ये जो बैठे हैं, डायबिटीज़ के एतबार से डॉक्टर्स को 6 हफ्ते की ट्रेनिंग मज़ीद, और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ पर भी डॉक्टरों को 6 हफ्ते मज़ीद की ट्रेनिंग, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं माशरे के लिए। ये मेरी समझ में नहीं आया। यही आईटी में मैं फेस करता हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर होता ये है कि सारी जो कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि जी ये जो ग्रेजुएट निकला है यूनिवर्सिटी से, ये हमारे काबिल नहीं है, हम इसको मज़ीद 6 महीने ट्रेन करेंगे तब वो इस काबिल बनेगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है, कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रेजुएटिंग डेंटिस्ट जैसे मैंने सोचा था और लिखा था, उसी एतबार से मैं समझता हूँ कि ये सिंपल चीज़ें एक ग्रेजुएटिंग डॉक्टर अपने इंस्टीट्यूशन से सीख कर निकले, उसकी प्रायोरिटीज़ बदलनी चाहिए। और वो किस तरह से बदलेंगी? बकाई साहब का आपने ज़िक्र किया, मोहतरम बकाई साहब मरहूम और मैंने एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स में एक 15-20-30 साल पहले हमने इकट्ठा कोर्स किया, और हम ये देखना चाहते थे कि किस तरह से लोगों को इवैल्यूएट करें और किस तरह से जो फेलोशिप के स्टूडेंट्स हैं या मेंबर MRCS वो मेंबर ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स, वो भी एक प्रोग्राम चलता था, इवैल्यूएट कैसे करें। तो उसके अंदर जहाँ हम सब फंस गए, वो इस बात पर फंस गए कि डॉक्टर का एटीट्यूड किस तरह से मेजर करेंगे। क्योंकि जब बाकी चीज़ें मेजर कर ली, आपने डायग्नोस्टिक के एतबार से एक मरीज़ है और डॉक्टर से कहा कि तुम इसको एग्ज़ामिन करो, तो उसकी एग्ज़ामिनेशन स्किल्स, वाइवा ले लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज़ वो भी समझ में आ गई, मगर वो इम्तिहान के अंदर तो बड़ी हमदर्दी के साथ मरीज़ के साथ पेश आएगा, मगर इम्तिहान के बाहर वो अपनी असली पर्सनैलिटी पर आ जाएगा। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे, और वो बकाई साहब मुझे इसी वजह से याद आते रहते हैं कि हमने और उन्होंने ख़ास तौर पर हमने सब ग्रुप बना 2 आदमियों का, तो हमने और उन्होंने ये सोचा कि ये जो हमदर्दी का एहसास है ये तो घर से चलता है ना ये। और मैंने और उन्होंने ये भी डिस्कस किया, मिसाल के तौर पर मेरा बेटा भी डेंटिस्ट हुआ, कि जब हम गाड़ी पे भेजना और सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, उसको हम बस में भेजते थे, 2 बसें बदल कर वो आदमजी साइंस कॉलेज पहुंचता था। तो ये जो कैफियत है कि जो लिंक है डॉक्टर का माशरे की हमदर्दी के एतबार से, वो लिंक ही जब कायम होगा जब आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे
معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کریں. یقیناً جب بھی میں کوئی گفتگو کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ کریں, اس کو معاشرے کا احساس ہو. کب سے؟ 3rd ایئر سے, 2nd, مجھے نہیں معلوم, میں اب واقف نہیں ہوں کہ آپ کا کورس کیسا ہے, مگر اس کا سوسائٹی انپٹ جو ہے وہ اس کے دماغ پر سوار رہنا چاہیے علم کے ساتھ ساتھ. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قومیں ترقی کرتی ہیں, ان کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں. سب سے زیادہ غربت سے نکالنے کا جو کمال ہے وہ چائنا نے کیا, اور صرف 2 چیزوں پر فوکس کیا, ایک صحت اور ایک تعلیم. تعلیم کا آپ نے حال دیکھا. کل میں ایک جگہ پر تھا اور جناب 22 کروڑ بچے اسکول, کالج, پرائمری اسکول کے باہر ہیں, اور میں ہر جگہ مثال دیتا ہوں کہ 100% چلڈرن, 95 to 100% چلڈرن آر ان پرائمری اسکولز ان انڈیا, ان بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا, اور ہمارے یہاں 68% چلڈرن آر ان پرائمری اسکولز. کتنا ظلم ہے. آپ ایلیٹ ہیں, کس کس چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے, اللہ کے ہاں جواب دہی آپ کے اوپر ہوگی. صرف یہی نہیں کہ تم نے اپنے پیشے میں کیا کیا, تم نے اپنے معاشرے میں کیا کیا. کین یو امیجن, مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم جب میں آپ سے یہ اسٹیٹسٹکس کا ذکر کر رہا ہوں. کہاں سے؟ صرف مزدور پیدا کریں گے ہم, پھر مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کریں گے, پھر اسکل سیٹس دینے کی مجبوری آ جاتی ہے کہ چلو بھائی تعلیم نہیں دی تو اس کو گاڑی چلانا سکھا دو, کچھ اسکل سیٹس دے دو, پھر ہائر اسکل سیٹس کی طرف آ جاتا ہے معاملہ. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ٹوٹل ایٹیٹیوڈ آف لیونگ پر چینج آنی چاہیے. یہ جو پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں, جس کا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, ان کے اندر بیسک لائف سٹائلز کی اڈاپشن کی زیادہ ضرورت ہے. اب 2-3 چیزوں میں آپ نے کامیابی حاصل کی, مے بی دیٹس اے لیسن فار یو. جب آپ نے کووڈ میں کامیابی حاصل کی کہ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اس کے پیچھے ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ نے پرچار خوب کیا, ساری دنیا میں پرچار ہوا. دوسرے یہ چیز تھی کہ میں اس کو کمپیئر کروں ہندوستان کے ساتھ کہ وہاں کیا ہوا انڈیا میں, تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہمیں زیادہ کامیابی ہوئی. تو میں اس بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں, چاہے لوگ نہ دیں, کہ ہم نے اپنی مسجدیں کھلی رکھیں تو اللہ کی برکت بھی آئی. میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں. مگر کچھ اور بھی ہوا. کچھ تین بنیادی میسیجز پر پاکستانی قوم نے یقین کیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا پولیو کے اعتبار سے مینجمنٹ, گراس روٹس مینجمنٹ ڈیٹا اور آئسولیشن کے اعتبار سے ڈیٹا بھی تھا. اس کو آپ نے صحیح انالائز بھی کیا, اور انالائز کر کے آپ نے ٹارگیٹڈ جو جگہیں بند کرنے کی نیت کی, تو اس میں بھی آپ کی کامیابی ہوئی. تو کووڈ میں یو آر سکسیزفل. بہت بڑا کام تھا, کمیونیکیبل ڈیزیز تھی ایک, مگر آپ سکسیزفل ہوئے کیونکہ میسیجنگ اور اس کا ہضم کرنا جو ہے وہ آپ نے آسان کیا. مے بی دیٹ از اے ٹرک یو شوڈ یوز ان پریونشن, مے بی. دوسری آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے اوپر کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے. اور کیا ہوا کووڈ کے اندر 3 چیزوں کی میسیجنگ گئی. دیکھیے میں اس بات کو, آپ کے ایک ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا, اچھا, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ پریونشن جو ہے اس کا وہ عوامی ایشو ہے. اس کے اندر میری اور آپ کی اور ملک کی کمیونیکیشن سکلز زیادہ کام آئیں گی. ٹیکنیکل ایشوز جس طرح سے آپ نے پیرامڈز بنائے کہ اس طرح سے پرائمری ہیلتھ کیئر اور بیسک ہیلتھ کیئر اور پھر ٹرشری ہیلتھ کیئر, اور اس طرح سے وہ پیرامڈ ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اور سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار کی جیب میں پیسہ بھی نہیں ہے. جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا نا, تو وہ زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس کو کہ کہیں گر جاؤں گا, چوٹ لگے گی. آپ کو معلوم ہے جن کی جیب میں پیسہ نہیں تھا, میرے اپنے عزیز کی بات کر رہا ہوں, عزیزوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جن کو کووڈ ہوا وہ یہ سوچ کر کہ میں اسپتال جاؤں گا میٹر چلے گا پیسے کا, تو انہوں نے ٹالا اس بات کو. اینڈ 2 آف مائی نیفیوز پاسڈ اوے. سو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مشکل آتی ہے کہ وہ میٹر بھی چلے گا اسپتال کا. تو لہٰذا پریونشن کے حوالے سے ہر شخص فکر مند رہتا ہے کہ کس انداز سے کرے. تو کووڈ کے اندر آپ نے 3 میسیجز بھیجے. جو پبلک کنزمپشن کے میسیجنگ ہوتی ہے وہ کمپلیکیٹڈ, یہ تو ساری بڑی اچھی علم تھا, یہ اسپیشلسٹ کے لیے بہت اچھا, ڈاکٹروں کے لیے اچھا. پبلک کنزمپشن بڑا لمیٹڈ سا ہے. کووڈ کے اندر 3 میسیجز آپ نے دیے اور بار بار دیے کہ ہاتھ دھو, ماسک پہنو اور فاصلہ رکھو. بریسٹ کینسر کی 3 میسیجنگ کی کہ ہر مہینے لڑکیاں اور عورتیں اپنی چھاتی کو ایگزامن کریں. اگر کوئی سخت گٹھلی سی نظر آئے جو اخروٹ سے بڑی ہو,
تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، اس میں جب بھی، اور مجبوری ڈاکٹروں کی آپ کو بتاؤں، معاف کیجیے گا، جس محفل میں بھی ہم بیٹھے، ڈاکٹر نے کہا جی میموگرافی کی طرف لے جائیں اس بات کو، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور میں اپنی بیوی کو کنونس کرتا رہا کہ دیکھو یہ چیزیں اس وقت انفارمیشن بھیجنی ہے تاکہ لوگ پریونشن کریں، ارلی سٹیج میں اسپتال چلے جائیں، بس دیٹس دا میسیجنگ صرف یہ کہ ارلی سٹیج میں اسپتال جائیں، باقی پھر اسپتال کے حوالے سے ہم نے کچھ والنٹری ایفرٹ سب سے لے لیے، کمٹمنٹ لے لیے کہ ایسی عورتیں آئیں گی تو آپ علاج کریں گے۔ پیپل سے، ابھی اینیکڈوٹل ہے، پیپل سے کہ وومن ہیو اسٹارٹڈ کمنگ ایٹ این ارلیئر اسٹیج بٹ انٹل ڈیٹا کمز ان، تو دس از جسٹ اینیکڈوٹل۔ اچھا، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں، اور ساری زندگی سمجھا کوئی نئی بات نہیں ہے، میں جب ڈینٹل ایسوسی ایشن کا صدر بنا تو میں نے کہا کہ یار سب سے زیادہ اچھا یہ کہ لوگ اگر برشنگ صحیح کر لیں، لیٹ می میک اے کلیم ٹو یو وچ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ ایز اے پروفیشنل، 95% آف ٹریٹمنٹس وچ ڈینٹسٹ ڈو آر پریونٹیبل۔ صرف احتیاط کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھو اس کو کمپریہنسولی ٹچ کیا جاتا ہے۔ پھر جب ہم آج کنزرویشن کی بات کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لے کر چلتے ہیں کہ بھئی اگر دریا کے پاس بھی وضو کرو تو پانی کم استعمال کرو، کنزرویشن کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس زمانے میں۔ تو میں 22 احادیث تھیں مسواک کے حوالے سے کہ جب وحی آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے آپ اور مسواک کریں، جب ان کا آخری وقت آیا جو رحلت کر گئے تب وہ مسواک کر رہے تھے، وہ باہر جاتے تھے مسواک کرتے تھے، رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کہتے تھے منہ میں بدبو آئے گی مسواک کرو۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے لوگوں کو پریونشن کے لیے کہنا، اس ملک میں جو کنزرویٹو ملک ہے، جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو میں آیا جناب، میں نے پہلی مرتبہ جو اورل ہیلتھ ڈے بنایا گیا تو اس دن میں نے کہا لوگوں کو کہ فرام دا پریزیڈنٹس چیئر کہ مسواک کرو، تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیسا صدر ہے، یہ مسواک کی تلقین کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے نبی تو کان پر مسواک رکھتے تھے اور پھر وہ لوگوں کو پرچار کرتے تھے، تو لہٰذا پریونشن از دا بیسٹ ٹول۔ اچھا، مگر ایمرجنسی ہے پاکستان میں، بیماریوں کی ایمرجنسی آپ نے خود بتایا۔ اچھا، اور ہم نے دیکھو آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنا چاہیے، میں یہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممالک آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کہاں سے لاتے ہیں۔ چائنا نے یہ کیا جب وہ اپنے کمیونزم نظام سے تھوڑا سا باہر نکلنا شروع ہوا تو اس نے یہ کیا، اس نے کہا کہ جی یہ ڈاکٹر تو 5 سال میں بنیں گے، پھر اس کے بعد اسپیشلائز کریں گے۔ انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز کی 6 مہینے کی ٹریننگ کر کر زمین پر اتارا کہ لوگوں کو ضرورت ہے، 6 مہینے لوگوں کو زمین پر اتارا، لوگوں کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ اور یہ میں آپ کو دوسری بیماریوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، لوگوں کو ایڈوائس چاہیے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے مینٹل ہیلتھ کا ذکر کیا، آج کل وہ بھی میرا فوکس ہے، کس کے پاس جائیں؟ ڈو یو نو مینٹل ہیلتھ پر آپ کو اسٹیٹسٹکس دوں، اور میں نے بالکل فوراً اس کو اڈاپٹ کیا، پارلیمنٹ میں بولا اس کے اوپر۔ پھر پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی جو 18 لوگوں نے سنی تھی سر، اس میں ہی بولا، مگر میں نے کہا کہ کم سے کم نیشن کے ریکارڈ پر تو آئے۔ کیا کہا میں نے؟ سروے ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا، اگست 22 کا سروے ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کتنا بڑا والکینو ہے ساتھ ساتھ۔ آئی ایم شیور آئی ول کم ٹو cardiovascular disease and diabetes, but mental health. 24% of the people of Pakistan اس وقت mental anxiety میں ہے، 24% لوگ، اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بزرگوں، ڈاکٹرز اور میرے جونیئرز اور میرے ساتھی، 60 to 80% of your students are under mental stress۔ مطلب یہ کیا رہے، یعنی ہم نے کیا کوئی چابی بھرنی ہے ان کے اندر؟ کیا آپ مینٹل سٹریس میں، یعنی ہولسم زندگی کا تصور آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ زندگی اور بھی ہے؟ یقیناً علم حاصل کرو، مگر یہ سٹریس والی، اور یہ چابی جو آپ لوگ بھرتے ہیں نا، تو یہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ویسے ہی بھاگتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کے اندر، اس لالچ کے اندر جو میرے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، ایسے ہی بھاگتا رہتا ہے، ساری عمر بھاگتا رہتا ہے، جب تک وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہتا جب تک وہ بھاگتا رہتا ہے۔ اور اس نے بیلنس دنیا میں بنا لیا ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور وانٹس جو ہیں وہ نیڈ سے زیادہ ہو گئی، اور وہ لہٰذا وہ کرتا رہتا ہے۔ تو 60 to 80%، دیز آر اسٹیٹسٹکس آف پاکستان مائی ڈیئر فرینڈس،
60 to 80% آف دا اسٹوڈنٹس آر انڈر مینٹل اسٹریس. اچھا اب یہ جو آئس برگ کا ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ پھٹتا رہتا ہے، روزانہ کی خبریں، آن این ایوریج 5 یا 6 خبریں آتی ہیں کہ کسی نے کسی کو مار دیا، ذہنی پریشانی میں بھی تھا، عورت نے اپنے بچوں کو مارا، ذہنی پریشانی کے ساتھ فائنینشیل پریشانی کو آپ ایڈ کیجئے. اب کیا کروں گا میں؟ اینڈ یو نو ہاؤ مچ، یعنی اس ملک کی بدنصیبی دیکھیے، بہت سارے ڈاکٹرز باہر سے واپس آئے ہوئے پاکستانی، ان سے معذرت کے ساتھ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا ڈاکٹرز بنانا. سوچیں ذرا، ہم ایک زیور تیار کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اتنے اچھے ڈاکٹرز بناتے ہیں جو معاشرے کی تربیت کر کے بھی، اور پھر کیونکہ یہاں سسٹمز نہیں ہیں وہ بیچارے باہر چلے جاتے ہیں. تصور کریں what a drain on Pakistan. This country cannot afford to make one doctor like me. اور ہم we are encouraging the migration because our own structures are not there. اب جو بھی ایمبیسڈر آتا ہے میرے پاس باہر لگنے والا پاکستانی ایمبیسڈر، وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ جی ہم نرسز کے لیے وہاں پر جابس تلاش کریں گے. ہماری بھی ایک ضرورت ہے ڈالر کے اندر ہم اپنا زیور بیچنے کو تیار ہیں. the figure of nurses، جناب ضیاء صاحب آپ نے اس کو یاد بھی رکھا کہ we need 900,000 nurses and we probably have 200,000 nurses at a round figure بتا رہا ہوں آپ کو. 9 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ ہیں. جس اعتبار سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں 50 سال میں یہ 9 لاکھ تک پہنچیں گے، 50 سال میں پہنچیں گے 9 لاکھ تک، اور جب تک ضرورت اور بڑھ چکی ہوگی. کیونکہ جو آئی ٹی ٹرینڈز آ رہے ہیں میڈیسن کے اندر، ذرا اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں. جو آئی ٹی ٹرینڈز آ رہے ہیں میڈیسن کے اندر، اس کے اندر ایکچولی سب سے بڑی اہمیت ہیومن کیئر کی رہے گی، جس کے اندر نرسز کا بہت بڑا رول ہے. a lot of diagnostics and a lot of treatments are ہیومن ہینڈ اس میں ضرور رہے گا، مگر اٹ از ریڈیوسنگ. تو لہٰذا وہاں ایک ایشو ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پریونشن، اب میں صرف ایک کیس ایشو بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا مشکل ہے. اب 24% لوگ اگر مینٹل کسی سٹریس میں ہیں، یو نو ہاؤ مینی سائیکیٹرسٹ آر دیر. جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ تھی، اس نے کہا کہ 550 سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان میں. اور اگر 24% لوگ ہیں سٹریس میں، چلو سب کے سب کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر صرف 550 سائیکیٹرسٹ ہیں. ایڈ اباؤٹ 1200 سائیکالوجسٹ، 1900 لوگ ہیں. اور یہ پرابلم کتنا بڑا ہے. اچھا جوائنٹ فیملی ہوتی تھی تو ذرا سا آپس میں بات کر شیئر کر لیتے تھے پریشانیاں. اب جوائنٹ فیملی سے بھی ہم نکل رہے ہیں، کتنا بڑا مشکل ہے کہ کیا کریں گے. تو وی آر لوکنگ ایٹ، فار ایگزامپل پرائم منسٹر صاحب نے بھی شروع کیا کہ ایک مینٹل ہیلپ لائن شروع کی جائے. ہم اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، پیٹرن ریکگنیشن کی مدد سے، واٹس ایپ کے ساتھ کوآپریشن کر کے، تاکہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی جائے، فیس بک کے ساتھ کوآپریشن کر کے، وی آر ڈیولپنگ سم ٹولز ٹو ایٹ لیسٹ فلٹر سم آف دوز پیپل ٹورڈز آن لائن ہیلپ. فلٹر سم آف دوز، کیونکہ اگر سب کو فلٹر کر لیا تو پتہ چلے گا کہ اتنے لوگ نہیں ہیں یہاں پر کہ پرووائڈ کر سکیں. بٹ اینی ہاؤ وہ چیٹ باٹ، مینٹل ہیلتھ کے اندر چیٹ باٹ کے ذریعے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار لانچ بھی ابھی نہیں کر رہے. لانچ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ جب تک دکان میں چیز تیار نہیں ہو، آپ صرف اعلان کر دیں تو یو ہیو ویسٹڈ یور گڈ ول. کہ آپ نے لوگوں کو آگاہ تو کر دیا مگر یو ڈونٹ ہیو اے سروس اویلیبل. تو میرا خیال ہے 1-2 مہینے اور لگیں گے. بٹ اتنے سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ آن لائن ہیلپ کر سکیں. یو نو ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ؟ 7,000 روپیز فار اے مینٹل ہیلتھ آن لائن فار اے اسپیشلسٹ ٹو گائیڈ اے پرسن فار 1 hour. 7,000 روپیز پر کیس پر پرسن. اس کی کاسٹ کو والیوم کے ساتھ ریڈیوس کریں گے. صرف یہی نہیں، جو لوگ باہر سے آئے ہیں، ہم نے یو کے کی پاکستانی سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن کو انوالو کیا when my wife went there a week ago، کہ وہاں سے ہم والنٹیئر ہیلپ لیں، کیونکہ آن لائن ایبلٹی آف کاؤنسلنگ کا امکان ہے کہ باہر سے بھی ہمارے پاکستانی جو والنٹیئر کریں یا پیسے لیں. پیسوں کا بھی وہی ارینج کریں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ٹو بی آنیسٹ.
تو لہٰذا اور ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیسے از سم تھنگ وچ اس کے اندر ٹائم لگے گا. اچھا جی آ جاؤں اب دوسری چیزوں پر. میں سمجھتا ہوں ڈائبٹیز کے اندر بھی اویئرنیس لوگوں کی بہت ضروری ہے. دیکھو کبھی کبھی لوگ بڑوں کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں تو پوری قوم اس طرف چلتی ہے. میں باراک اوباما صاحب کی مثال دوں گا کہ وہ 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر روزانہ بھاگتے تھے. تو لہٰذا قوم جو ہے ان کو دیکھ کر اپنی فزیکل فٹنس کی طرف آئی. آپ دیکھیے کہ عجیب کنٹرڈکشن ہے سوسائٹی میں. کہاں ہم ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں, اوبیسٹی کی بات کر رہے ہیں, اور کہاں ہم میل نیوٹریشن اور اسٹنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. تو دیر از اے کلاس جس کو کھانا ملنے لگا وہ موٹے ہونے لگے, اور ایک وہ پوری کلاس ہے جس کو کھانا نہیں مل رہا اور 40% لوگ اسٹنٹنگ کا شکار ہیں. کین یو امیجن؟ یعنی یہ دونوں ڈائریکشنز اسی ملک میں چل رہے ہیں. یعنی 40% لوگ اسٹنٹنگ کا شکار ہیں, تو آپ میں سے بھی کچھ ہوں گے, میں بھی ہوں شاید اس کا شکار. مے بی وی کوڈ ہیو پرفارمڈ بیٹر ہیڈ وی ناٹ بین 40% آف اس ہیڈ ناٹ بین اسٹنٹڈ. اچھا جی پریونشن کی بالکل اچھا سن ٹیکس کہلاتا ہے جو آپ نے بات کی. یعنی سن ٹیکس چلو لفظ خراب ہے, مگر یہ ٹوبیکو کے اوپر اور یہ شوگر ایڈڈ بیوریجز کے اوپر تو یقیناً یہ تھوڑا ڈسکریجنگ ہوتا ہے, مگر اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائٹ کے اندر کیا چیزیں, ورائٹی آف ڈائٹ. نیانڈرتھل جو انسان تھا یا ایوولوشن کے اندر, اس کی ڈائٹ ہنٹر گیدرر والی ڈائٹ تھی کہ یہ پتا کھانے کے قابل ہے, اس نے پتا اٹھا لیا, یہ بیری کھانے کے قابل اٹھا لیا. جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور فارمنگ کی, اس نے ویٹ کو ڈومیسٹیکیٹ کیا, تو ویسے ویسے اس کا ڈائٹ نیرو ہونے لگا. اب کہا جاتا ہے کہ رنگ برنگی پھل, رنگ برنگی سبزیاں, اس کے اندر ڈائٹ کو ورائٹی دیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف انکریج کرنے کی چیز کی ضرورت ہے جو ہر وقت ہے. میں زندگی کو چینج کرنا چاہیے. میں مثال کے طور پر 4 منزل یا 5 منزل تک میں ایلیویٹر نہیں لیتا ہوں, اور پچھلے 8-10 سال سے نہیں لے رہا ہوں. اسمبلی میں بھی جاتا تھا تو سیڑھیاں چڑھتا تھا. دیز آر نارمل ڈیلی لائف سٹائل چینجز. کچھ کہیں پیدل چلنے کی ضرورت ہو تو پیدل چلیں. تو میں گڈ ڈائٹ, شوگر جس میں کم ہو, سالٹ جس میں کم ہو, یہ ڈائٹ ضروری ہے. اور یہ زمانے نے ریفائنڈ شوگر زمانے کے ساتھ آیا. پھلوں میں ریفائنڈ شوگر نہیں ہوتا تھا, یہ ریفائنڈ شوگر زمانے کے ساتھ آیا. آئی واز اسپیکنگ ان نیپال, کٹھمنڈو, شاید ڈینٹل اسکول کے اسٹوڈنٹس سے 20-25-30 سال ہو گئے. وہاں پر ایک پیپر میں نے سنا جس کے اندر یہ تھا کہ جی نیپال میں ایک ایریا تھا جہاں دانتوں میں کیڑا زیادہ لگنے لگا. تو ریسرچ کرنے سے پتہ چلا کہ جو فارنرز آتے تھے, دس واز اے ٹریکنگ ایریا گوئنگ اپ ٹورڈز دا ماؤنٹنس, تو وہ ٹافیاں بانٹتے تھے. جب ٹافیاں بچوں کو پسند آنے لگی تو وہاں دکانوں نے ٹافیاں رکھنی شروع کر دیں. تو یہ جو ریفائنڈ شوگرز ہیں اس نے بھی بڑا برا حال کیا. تو لہٰذا ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کی ہیلتھ جو ہے, یہ ایک ہیلدی قوم کے اندر بہت سارے کیفیات ہوتی ہیں. جو کسی نے اس کو پوچھا, ہیکل تھا ایک آتھر ایڈیٹر مصر میں, اس نے سادات کے اوپر کتاب لکھی, سادات کے نام سے ہی لکھی. اس نے سادات سے پوچھا کہ تم اتنے مصروف آدمی, یو آر دا پریزیڈنٹ آف اے بگ کنٹری, تم یہ 1 گھنٹہ پیدل چلتے ہو الیگزینڈریا میں, یا 2 گھنٹے کیوں؟ اس نے کہا کہ جب میں چلتا ہوں پیدل اور سب سارا, تو جب میرا باڈی ایکسرسائز کرتا ہے تو میرا دماغ تیار ہوتا ہے. اگر میں سیڈنٹری لیونگ اختیار کروں گا تو میرا دماغ بھی پیچھے رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر ہیلدی ہیبٹس وچ ہیو ٹو بی براٹ ان. کارڈیو ویسکولر اعتبار سے بھی ہو, ڈائبٹیز پریونشن کے حوالے سے بھی ہو, بڑا مشکل ہے. ہیپیٹائٹس آپ کو معلوم ہے, پتہ نہیں کتنے یار لوگ ہیں, فگر مجھے یاد نہیں رہتا, مگر 9% آف دا پیپل آف پاکستان دیٹ از اے کمیونیکیبل ڈیزیز, ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں. ان کا علاج اگر کیا جائے تو مصر نے کیا, مصر نے 13% سے ہیپیٹائٹس کم کیا ہے. ان کا علاج کے اندر کئی ارب ڈالر خرچ ہوئے, اور آپ کے یہاں آج کل یہ ارب ڈالر جو ہے نا, یہی پریشانی کا باعث بنے. تو لہٰذا پریونشن ہر جگہ ضروری ہے. اور فار ڈائبٹیز, کارڈیو ویسکولر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کینسرز کے اندر آپ کا بھائی ساری عمر یہ کوشش کرا کہ چھالیاں بین ہو جائے. اورل کینسر ہوتا ہے, اس سے سب میوکس فائبروسس ہوتا ہے, پھر اورل کینسر ہوتا ہے. ان بچوں کا اگر آپ حال دیکھیں جن کو سب میوکس فائبروسس ہوتا ہے, تو وہ اپنا بچے
اپنا منہ کھول نہیں سکتے اور زندگی بھر کھول نہیں سکیں گے. کین یو امیجن دا ٹراما دے ول گو تھرو؟ کیوں؟ کیونکہ سونف سپاری چھا لیا ہے، بین بھی کر دیکھ لیا، اسے بین وین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مارکیٹ میں جناب خود دبا کر چھا لیا اویلیبل ہے. تو میں کہتا ہوں کینسرز کے اندر جو کینسرز پریونٹیبل ہیں، آف کورس لنگ کینسر از پریونٹیبل، آف کورس ارلی ڈائگنوسس آف بریسٹ کینسر از امپورٹنٹ، جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. اب کیسے؟ میڈیا، پراپگیشن، ٹاک شوز. میں اپنے دوست ڈاکٹر سے کہتا ہوں یہ صبح کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جو خواتین دیکھتی ہیں، کیونکہ خواتین آج بھی پاکستان کے اندر وہ ماحول ہے کہ بچوں کی پرورش کا مین ہاتھ خواتین کے پاس ہے. تو یہ صبح کے ٹاک شوز جو ہوتے ہیں یہ بڑے غور سے دیکھے جاتے ہیں. آئی ایم لوکنگ ایٹ پاسبلٹیز کے سلوشن پر جائیں. یہاں پالیسیز بنتی رہتی ہیں، معاف کیجیے گا، اچھی اور بری، مگر یہاں امپلیمنٹ کرنے والے لوگ نہیں ملتے. پالیسیز پاکستان میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہال سے نکلیں، آپ بازار میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، سب کو حل معلوم ہوگا. آپ کو حل کرنے والے نہیں ملتے، حل جاننے والے بہت ہوتے ہیں. تو میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ایٹیٹیوڈ. اچھا اب زمانہ بھی بدل گیا نا. ایک میلتھوزین سائیکل تھا پاپولیشن کا، خوب کھانے کو ملتا تھا، پاپولیشن بڑھ جاتی تھی، بیماری ہوتی تھی، پاپولیشن کم ہو جاتی تھی. یہ پچھلے 1000-1500 سال تک یہی چلتا رہا. جب آلو آیا آئرلینڈ میں تو وہاں پاپولیشن بڑھ گئی، پھر بیماری آئی، واپس کنٹرول ہو گئی. یہ پچھلے 200 سال سے یہ کیفیت ہوئی کہ جب ہم علاج کرنے لگے، یہ میٹرنل ڈیتھس اور یہ ساری چیزوں کا علاج کرنے لگے تو اور غذا ملنے لگی، تو یہ میلتھوزین سائیکل ہے، یہ ختم ہو گیا. اب پاپولیشن سائیکل چل رہا ہے. اس کے اندر ایک ڈیموگرافک انپٹ آتا ہے. جب معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو بچوں کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی تو نیچے جانے لگتی ہے جب معیشت بہتر ہوتی ہے. پاکستان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، تو لہٰذا پاکستان کا بھی پاپولیشن سائیکل چل رہا ہے. مگر اس کے اندر بھی یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور یہ جو ہے، دیر آر 9 ملین پریگننسیز ان پاکستان ایوری ایئر، آؤٹ آف وچ 50% آر انوانٹیڈ پریگننسیز. تو جن چیزوں پر آپ نے بھروسہ کیا، لیڈی ہیلتھ ورکر اور مڈ وائف، انہی کا برڈن ڈلنا چاہیے کہ یہ کانٹراسیپٹیوز کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کنزرویٹو کہ بازار میں جا کر کنٹراسیپٹیو لینے میں شادی شدہ مرد اور عورت تو جائے گی نہیں. تو لہٰذا وہ جو ڈیلیوری سسٹم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 50% آر انوانٹیڈ. اگر 50% کو وہ کنٹراسیپٹیو مل جائے، لانگ ٹرم کنٹراسیپٹیو یا IUDs اگر مل جائیں تو یور پاپولیشن پرابلم از سالوڈ. تو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پاکستان کے سلوشن ہے، کیونکہ ہماری غربت ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہے، چل رہی ہے، ہمیں پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتی. تو میں آپ کے ساتھ جو گزارش کرنی تھی وہ رجسٹریز کی امپورٹنس کا آپ نے ذکر کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پرائرٹیز کا فوکس آنا چاہیے. یہ میری بڑے غم کی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ غم مجھے یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ انٹائر لیڈرشپ کو پرائرٹیز کے اعتبار سے کوئی خاص مجھے اہمیت نہیں نظر آتی. اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی کرسی کے چکر میں اتنے ہیں کہ وہ مسائل، عوام کے مسائل کے اوپر فوکس اور توجہ کم ہے. اور جب کہ میرے پڑوسی ملک جس اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور جو پوٹینشل مسلمانوں کا ہونا چاہیے دنیا میں، وہ پوٹینشل پیچھے رہ رہا ہے اور ہم جو ہیں پاکستان کے اندر ہمیں احساس نہیں. آپ ایلیٹ ہیں، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کمپلشن ہے اس بات کا کہ اپنے پیشے کے ساتھ بھی وہ کام کریں جس کے اندر عوام کے ساتھ، عوام کو آپ اپنے ساتھ اٹھائیں. یقیناً اس بات کا امکان ہے، اس بات کا پاسبلٹی ہے، اور اس میں پیسہ نہیں لگتا. اس پریونشن میں پیسہ نہیں چاہیے. اس پریونشن میں وی ڈونٹ نیڈ دی ایڈ آف اینی کنٹری. اٹس جسٹ این انٹلیکچوئل ایکسرسائز. Convince the people that these things have to be done.
ادروائز تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو جو انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہیں مفت کی، جس میں ہماری وراثت موجود ہے، کنزرویشن کا ہو، فزیکل فٹنس کی ہو، ساری چیزیں ہماری وراثت میں جو چیزیں موجود ہیں، طہارت جو آدھا نصف ایمان ہے، یہ جو چیزیں وراثت میں ہیں، ان کو کم سے کم ہم لوگوں کے اندر پرچار کر کے، ایکسپلائٹ کر کے اس ملک کو صحت مند ملک پاکستان بنا سکتے ہیں۔ تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ، السلام علیکم۔